अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाम कहानी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई मज़ेदार कहानियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। शुक्रिया। हकीम ने कहा, बेटी, आज मैं अपने हमरा एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान लेकर आया हूँ। इसकी ज़िंदगी की सरगुज़श्त नहायत ही हैरत अंगेज़ है। कई बार मौत की भरपूर गिरफ्त से उसने निजात हासिल की है। अपनी कुव्वत इरादी का बेमिसल इंसान है ये। नौजवान ने मदाखलत करते हुए कहा, हम लोग कुव्वत इरादी को ईमान से ताबीर करते हैं। हकीम की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने अपनी बेटी के साथ नातमाम गुफ्तगू का सिलसिला फिर से जोड़ा। मैं तुम्हारी ज़हानत और सलीकामंदी से उम्मीद करता हूँ कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खातिर मदारत में किसी तरह की कमी नहीं आने दोगी। फारीना ने पहली मर्तबा मर्दाना हुस्न का एक सहरे हिलाल देखा था। नौजवान पर नज़र पड़ते ही सकते के आलम में चली गई। आफताब की किरणें पहाड़ों की चोटियों से रुखसत हो रही थीं। नौजवान ने हकीम से कहा, सूरज डूबने के बाद फिर हमारी इबादत का वक़्त शुरू हो जाएगा। ज़हमत ना हो तो आप हमें किसी चश्मे का पता बता दीजिए ताकि हम आज़ादी के साथ अपना तरीक़े पर हाथ मुंह धोकर अपने मालिक का फरीज़ा बंदगी अदा कर लें। हकीम ने जवाब दिया, चश्मा तलाश करने की क्या ज़रूरत है? इसी बाग में निहायत साफ और शफाफ तालाब मौजूद है। वहीं पर संगे मरमर की चट्टान भी एक तरफ बिछी हुई है। नौजवान ने तालाब में पहुंचकर वुज़ू किया और निहायत ख़ुशू व खुशू के साथ नमाज मगरिब अदा की। इशा तक तस्बीह व तलावत में मशगूल रहा। इशा की नमाज से फारिग होकर मेहमान खाने की तरफ वापस हुआ। फारीना के लिए नौजवान की हर चीज़ नई और जाज़िबे नज़र थी। जब तक वह नमाज में मसरूफ़ रहा, दूर एक गोशे में छुपकर निहायत हैरत से इसको देखती रही। रात के खाने से फारिग होकर मेहमान खाने में उसके आराम का इंतज़ाम कर दिया गया। दोपहर रात डल जाने के बाद नौजवान खामोशी के साथ अपने बिस्तर से उठा, तालाब में वुज़ू किया और नमाज तहज्जुद की रूह परवर इबादत में मसरूफ़ हो गया। तस्बीह दरूद और गिरिया व मनाजात में सारी रात कट गई। नमाज सुबह से फारिग होकर दिन चढ़े तक तलावत कुरान में मशगूल रहा। फिर ज़ोहर के बाद से नमाज व तलावत का सिलसिला शुरू हो गया और इशा के बाद तक जारी रहा। नौजवान के शब रोज़ का यही मामूल था। कई दिन हो गए इसे हकीम के घर मेहमान हुए, लेकिन कभी इसकी निगाह ऊपर नहीं उठी। कभी इसने फारीना से मुखातब होने का कोई मौका नहीं आने दिया। अब रफ्ता रफ्ता फारीना का दिल बोझल होता जा रहा था। आतिश शौक में सुलगते हुए वो अक्सर सोचा करती थी, जालिम आदमी है या पत्थर की चट्टान। हजारों दीवाने मेरे जलवाए हुस्न की परस्तश के लिए तैयार हैं और ये एक नज़र देखने का भी रवादार नहीं। क्या मेरे तिलिस्म और जमाल का सहर अब बेअसर हो गया? क्या दिलों पे मेरे हुस्न और जमाल का चर्चा बिला वजह मशहूर है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हुस्न और जमाल और आँखों के तीर वैसे ही हैं। बस यही शख्स इंसानों की पुरसोस फितरत से महरूम नजर आता है। फिर सोचती है, नहीं, मेरा ख्याल गलत है। ये कोई बहुत ऊंचे किरदार का आदमी है। किसी नौजवान लड़की पर निगाह उठाना शरीफ इंसानों का हरगज़ शेवा नहीं है, लेकिन हवस के शैतान पर फतह पाने वाले नौजवान आज कहाँ हैं? हो सकता है इसका चेहरा मोहरा इंसानों जैसा हो, लेकिन फितरत यकीनन फरिश्तों के तकद्दस में डली हुई है। चंद ही दिनों की मुद्दत में नौजवान की पारसाई, शराफत व नेक नामी और जाहिद व इबादत का चर्चा सारे शहर में फैल गया था। इसकी चमकती पेशानी और पुरनूर चेहरा बड़े बड़े गुमंडों का गरूर तोड़ चुका था। अब हुस्न की दुनिया इसकी एक झलक के लिए तड़पने लगी थी, लेकिन खुद इसके दिल की लज्जतों का कैफ सारी दुनिया से निराला था। इसे इस्लाम अजीज़ था, इस्लाम की बरतरी और नेक नामी अजीज़ थी, और बस इसके क़याम को 1 माह से ज़्यादा हो चुका था। लेकिन जब भी हकीम के सामने वो स्पेन जाने की बात छेड़ता तो ऐसा लगता कि हकीम के दिल पर कोई बिजली गिर पड़ी है। यकायक उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मांद पड़ जाता। हकीम इसे अपने घर की रौनक व बरकत समझता था। नौजवान भी नहीं चाहता था कि अपने मोहसिन का दिल तोड़कर वो चला जाए। एक दिन वो इशा की नमाज से फारिग होकर जब मेहमान खाने में वापस हुआ तो सारे घर में एक कोहराम मचा हुआ था।
کہ حکیم شدت اضطراب میں اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ فارینہ پچھاڑیں کھا کھا کر زمین پر لوٹ رہی تھی۔ سب سے برا حال اس کی ماں کا تھا، وہ صدمے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک یہ کیفیت دیکھ کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ حیرت کے عالم میں حکیم کا ہاتھ پکڑ کر ایک کنارے لے گیا اور اپنے قریب بٹھاتے ہوئے نہایت تسلی آمیز لہجے سے اس سے دریافت کیا، آخر اچانک کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ از راہ کرم میری حیرت کا ازالہ کیجیے۔ یک بیک یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ مجھے فوراً بتائیے۔ کافی دیر کے بعد حکیم نے اپنے اضطراب کی شدت اور بے تحاشا رونے کی کیفیت پر قابو پایا اور بلبلاتی ہوئی آواز میں رک رک کر ایک نہایت لرزہ خیز، حیرت افزا اور انسانیت سوز واقعے کی اطلاع دی۔ کافی دیر تک نوجوان حیرانی کے عالم میں حکیم کی بے چینیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے اس کے دل کا اضطراب دم بدم بڑھتا جا رہا تھا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے گھر میں ہر طرف کوہرام کیوں مچا ہوا ہے۔ غم کا تلاطم کچھ سکون پذیر ہوا تو حکیم نے حیرت انگیز داستان سنائی۔ ہمارا یہ شہر جو عین سمندر کے ساحل پر آباد ہے، اب سے پہلے 9 بار سمندر کے ہولناک تلاطم میں غرقاب ہو چکا ہے۔ جب جب اس شہر پر تباہی آئی، یہاں کے باشندوں نے اپنی املاک و جائیداد چھوڑ کر پیچھے ہٹتے گئے اور یقین کی نشاندہی پر دوسری جگہ ایک نیا شہر آباد کیا کہ یہ مقام سمندری طوفان کی زد سے باہر ہے۔ لیکن وائے افسوس کہ چند سال کے بعد جب شہر کی آبادی شباب پر پہنچ گئی تو اچانک سمندر کی لہریں قیامت کی طرح سر اٹھائے شہر پناہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، اور چند گھنٹے نہیں گزر پائے تھے کہ سارا شہر سمندر کی بلاخیز موجوں کے نیچے صفائے ہستی سے غائب ہو گیا۔ 10ویں بار جب جزیرے کی سب سے اونچی سطح پر شہر آباد کیا گیا تو ایک جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے ساحلی علاقے پر ایک دیو کا قبضہ ہے، وہ کبھی یہاں کے باشندوں کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔ یہ معلوم کر کے شہر کے راجا نے اب جادوگر سے درخواست کی کہ وہ کوئی بھی ایسی تدبیر عمل میں لائے جس سے شہر کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ جادوگر نے کئی دن کی محنت و غور کے بعد راجا کو بتایا کہ اس کی ایک ہی تدبیر ممکن ہے، اگر اسے عمل میں لانے کا وعدہ کیا جائے تو میں بتاؤں گا۔ راجا نے دوسرے دن شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے انہیں ساری تفصیل بتائی اور دریافت کیا کہ اگر لوگ اجازت دیں تو میں جادوگر سے وعدہ کر لوں۔ ہر طرف سے آواز آئی کہ شہر کے مستقبل کا تحفظ ہمارے ہر مفاد سے بالا تر ہے، ضرور وعدہ کر لیا جائے۔ راجا کے وعدہ کر لینے کے بعد جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے اندر 40 قدم کے فاصلے پر جس طرح بھی ممکن ہو پانی میں ایک مندر بنایا جائے جس کی قد آمد کھڑکیاں جنوب کی طرف کھلتی ہوں اور اس کے دروازے کا رخ شمال کی طرف ہو۔ مندر کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ہر 6 مہینے پر شہر کی ایک حسین دوشیزہ منتخب کر کے عین 14ویں رات میں سمندر کے اندر بند کر دی جائے۔ صبح کے وقت اس کی مردہ لاش، جس کی دوشیزگی زائل ہو چکی ہوگی، مندر سے نکال کر سمندر میں بہا دی جائے۔ چونکہ راجا قوم کی طرف سے زبان ہار چکا تھا، اس لیے دل پر جبر کر کے لوگوں نے جادوگر کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ حکیم نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اس واقعے کو 20 برس سے زائد ہو گئے۔ اس وقت سے آج تک ہر 6 مہینے پر شہر کی ایک حسین دوشیزہ سمندری دیو کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے۔ راجدھانی میں دوشیزاؤں کے انتخاب کے لیے باضابطہ ایک محکمہ کھول دیا گیا ہے۔ جوانی کو پہنچنے کے بعد محکمہ کے دفتر میں شہر کی ہر خوبصورت لڑکی کا نام اندراج ریاست کے قانون کی روح سے نہایت ضروری ہے۔ دستور کے مطابق ہر 6 مہینے پر چاند کی 12 تاریخ کو قرعہ اندازی کے ذریعے جان اور عصمت کی بھینٹ چڑھانے کے لیے شہر کی دوشیزاؤں میں سے کسی کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اچانک حکیم کے جذبات میں رقت انگیز تلاطم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آنکھیں ڈبڈبا آئیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا۔ غم کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی
تو منہ سے چیخ نکل پڑی۔ نوجوان نے غمگسار ہمدردیوں کے ساتھ پھر اسے تسلی دی۔ کافی دیر کے بعد جب کچھ افاقہ ہوا تو حکیم سے یہ سوال کیا، تمہاری اس پوری داستان ہمارے اس سوال کا جواب کہیں نہیں ہے کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اچانک تمہارے ہاں صف ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے؟ حکیم نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، وہی بات تو منہ سے نکل نہیں رہی، سوچتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میری جوان سال بیٹی فارینہ مجھے کتنی لاڈلی ہے۔ ہمارے چمنستان آرزو کی تنہا وہ ایک مہکتی ہوئی کلی ہے۔ اس کے چہرے کی روشنی سے میرے گھر میں امیدوں کا چراغ جلتا ہے۔ ہائے، اس کے بغیر کیسے زندہ رہ سکوں گا؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، خدا خیر کرے، اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ بڑی مشکل سے ڈوبے ہوئے جذبات میں یہ الفاظ حکیم کے منہ سے نکل سکے کہ آج شام کو محکمے کا افسر یہ اطلاع دے گیا ہے کہ اس مرتبہ قرعہ اندازی میں فارینہ کا نام نکل آیا ہے۔ کل 14ویں رات کی چاندنی میں ریاست کی پالکی دروازے پر لگ جائے گی، اسے دلہن کی طرح بنا سنوار کر تیار رکھا جائے گا۔ ہائے میری فارینہ! یہ الفاظ فضا میں گونجی اور حکیم صدمے کی شدت سے بیتاب ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ نوجوان نے حکیم کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پر پانی چھڑکا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جب کچھ حالت سنبھل گئی تو نوجوان نے اسے قریب بٹھایا اور دل کی اتھاہ ہمدردیوں کے ساتھ اس سے یوں مخاطب ہوا، میرے محسن، تمہارا غم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری خوشی کا چمن اجڑ جائے۔ یقین رکھو، اپنی جان کی بازی لگا کر میں تمہاری مسرتوں کو واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ صرف میری ایک پیشکش قبول کر لو۔ 2-4 جملوں میں ہی حکیم کا چہرہ امید کی کرن سے چمک اٹھا۔ حیرت و مسرت کی ملی جلی کیفیت میں نوجوان سے دریافت کیا، میں تمہارے حکم کی تعمیل کیسے کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے جواب میں کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ کل چاندنی رات میں جب پالکی دروازے پر لگ جائے تو اپنی فارینہ کے عوض مجھے بٹھا دینا۔ حکیم نے اپنی آواز کا تیور بدلتے ہوئے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فارینہ کے جنازے پر آنسو بہا کر صبر کر سکتا ہوں، لیکن اپنی غیرتوں کی لاش پر ساری زندگی ماتم نہیں کر سکتا۔ میں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکوں گا کہ بیٹی کی زندگی پر اپنے معزز مہمان کو بینٹ چڑھا دوں۔ اپنے دامن پر ایک مقدس مسافر کے خون کا دبا میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے غمگسار میزبان، میں تمہیں اندھے اعتقاد کی تاریکی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں یقین کی جو تلوار ہے، اس کی کاٹ سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ اس تلوار سے چشم و زدن میں بڑی بڑی باطل قوتوں کا سر میں نے قلم کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید ابھی تم میری باتوں کا اعتبار نہ کر سکو، لیکن گرہ باندھ لو کہ صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھلتے ہی تمہاری آنکھوں کی پٹی بھی کھل جائے گی۔ پرسوں کا آفتاب اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک کہ اس جزیرے کی تاریخ کا ایک نیا دور نہ شروع ہو جائے۔ حکیم نے تعجب کے ساتھ دریافت کیا، کیا واقعی تم اس خطرناک اور خوفناک جن پر غالب آ جاؤ گے جس نے 9 مرتبہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور سینکڑوں عفت مآب دوشیزاؤں کا خون پی کر جس کی بہیمانہ قوتوں کا اندازہ اب ہماری قوت سے باہر ہو گیا ہے؟ نوجوان نے جنجلاتے ہوئے جواب دیا، معزز حکیم، اطمینان رکھو، ایک دردناک مصیبت کے وقت میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میرا لفظ لفظ حقیقت کی شہادتوں سے بوجھل ہے۔ حق کی توانائی کا تماشا دیکھنے کے لیے کل رات کی سحر کا انتظار کرو۔ نوجوان کی گفتگو سے حکیم رتوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ امیدوں کے نشے میں سرشار ہو کر اٹھا اور گھر کے صحن میں 2 تڑپتی ہوئی جانوں کو یہ مژدہ جاں فضا سنایا۔ ایک خوشگوار امید کے سہارے حکیم اور اس کی بیوی کے غم کا طوفان تھم گیا، لیکن فارینہ کی رات انتہائی بے چینی میں گزری۔ نوجوان کے لیے ایک نامعلوم اضطراب کی آگ رہ رہ کر اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ اسے خطرے کا نشانہ بنا کر اپنی سلامتی کی قطعاً وہ کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔
اسی فکر میں وہ ساری رات کروٹ بدلتی رہی کہ کسی طرح بھی نوجوان کو اپنے ارادے سے باز رکھا جائے، لیکن نوجوان کے آہنی عزم کے سامنے اب کسی کی زبان نہیں کھل سکتی تھی۔ آج 14ویں رات تھی، لیکن شام ہی سے فضاؤں پر سوگوار اداسیوں کا سایہ مسلط ہو گیا تھا۔ شہر کے ہزاروں نوجوان فارینہ کے غم میں تڑپ رہے تھے۔ ہر گلی میں ماتم ہو رہا تھا۔ فارینہ کی تنہا زندگی ہزاروں زندگیوں کی امیدوں کا سر رشتہ تھی۔ آج جزیرے کی آبادی ایک بے مثال و یکتا جمال حسینہ کے وجود سے خالی ہونے والی تھی۔ راجدھانی کی سلامتی کے لیے ایک عظیم قربانی کی تقریب میں شہر کے سارے معززین حکیم کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ ہر شخص کی زباں پر حکیم اور اس کے گھر والوں کے لیے تحسین و آفرین اور صبر و تسلی کے کلمات جاری تھے۔ دستور کے مطابق ٹھیک ایک پہرے شب گزر جانے کے بعد پھولوں میں بسی ہوئی راج دربار کی پالکی حکیم کے دروازے پر آ کر لگ گئی۔ پالکی کی کھڑکیوں پر مخمل کے زرنگار پردے لٹک رہے تھے۔ پیچھے بینٹ چڑھانے کی رسومات کا سامان لیے ہوئے نیم برہنہ پجاریوں کا ایک دستہ کھڑا تھا۔ کئی مہینے کی مدت قیام میں آج پہلی مرتبہ نوجوان نے حکیم کے زنان خانے میں قدم رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ اندر کی خالی کوٹری میں داخل ہو گیا تھا۔ محنت نے آگے بڑھ کر پالکی کا پردہ اٹھایا اور نوجوان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی پالکی اٹھی، حکیم کا پیمانہ ضبط ٹوٹ گیا۔ آج ایک پردیسی مہمان کے جذبہ اخلاص اور وفا کا آخری امتحان تھا۔ انجام کے اندیشے سے بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ صبر و تسلی دینے والے احباب پہلے ہی سے تیار کھڑے تھے۔ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ فارینہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ سرے شام ہی اسے کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ حکیم کی بیوی بھی نوجوان کی فداکاری پر اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ پالکی شہر کی شاہراہوں سے گزرتی ہوئی سمندر کے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک پہر رات گزر جانے کے باوجود تمام راستوں پر تماشائیوں کے ٹھٹھ لگے ہوئے تھے۔ جذبہ عقیدت میں ہر طرف سے پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ تماشائیوں کا یہ ہجوم سمندر کے ساحل تک پالکی کے ہمراہ چلتا رہا۔ مندر تک لے جانے والے راستے کے سر پر پہنچ کر پالکی زمین پر رکھ دی گئی اور ہجوم کو الٹے پاؤں رخصت کر دیا گیا۔ محنت نے پالکی کا پردہ اٹھا کر آواز دی، پالکی سے اتر آؤ، یہاں سے مندر تک پیدل چلنا ہوگا۔ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹے، منہ چھپائے نوجوان باہر نکلا اور محنت کے پیچھے پیچھے مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ مندر کی عمارت کے سامنے پہنچ کر محنت نے دروازہ کھولا اور نوجوان کو اندر داخل کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ منتر پڑھ کر رسومات ادا کیں اور اس کے بعد وہاں سے الٹے پاؤں رخصت ہو گیا۔